नाज़रीन, इस वक्त इसराइल में लार्ज स्केल मिलिट्री ड्रिल्स शुरू हो गई हैं और सोर्सेस के मुताबिक ये ईरान के खिलाफ जंग की बहुत बड़ी इंडिकेशन हो सकती है। ये ड्रिल जो है ये ईरान के खिलाफ बड़ी जंग की तैयारी हो सकती है और अमेरिकन वहां पर आप देखें बरह रास्त मौजूद हैं और उन्होंने वहां पर अपना जो कमांड सेंटर भी बना लिया है, तो उसको भी इसी नजर से अब देखा जाने लगा है, क्योंकि बज़ाहिर तो वो गजा में सीज फायर के लिए है, लेकिन गजा में सीज फायर कितना इंप्लीमेंट हो रहा है वो आपके सामने है। तो इसको भी अब इसी अंदाज के अंदर देखा जा रहा है कि ये ईरान के साथ जंग की जाए वो तैयारी हो सकती है। गजा की एक टनल के अंदर 200 फाइटर्स मौजूद हैं, जिसको रेजिस्टेंस ने ये कहा है कि वो जवाबी अटैक करेंगे इसराइल के ऊपर। तो उसके हवाले से टॉक्स चल रही हैं और जैरेड कुशनर की इस वक्त मुलाकात नेतन्याहू के साथ जारी है, तो कोई भी नतीजा इससे सामने आ सकता है। सऊदी अरेबिया ने ये क्लैरिफाई किया है कि इसराइल के साथ कोई नॉर्मलाइजेशन जो है वो नहीं होगी। ताज़ा जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। और स्लोवेनिया जो कि यूरोप का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है, वो फलस्तीन के लिए बहुत ज्यादा आगे सामने आया है। दूसरी तरफ जो है वो रशिया के साथ जो जंग है, जिसमें बरह रास्त तो कोई यूरोपियन जो मिलिट्रीज हैं वो शामिल नहीं है, लेकिन रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाकर वो समझते हैं कि वो रशिया को डैमेज कर रहे हैं, लेकिन असल में सबसे पहले तो खुद यूरोप डैमेज हो रहा है। आज कुछ नई रिपोर्ट्स सामने आई हैं कैसे एक एक मुल्क का डजन्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान जब वो हो रहा है। एक एक मुल्क इतना पैसा गवा रहा है जो रशिया के साथ ट्रेड में टूरिज्म से आता था, वो बहुत ज्यादा उनकी इकोनॉमीज को इससे डैमेज हो रहा है। जर्मनी खुद इससे बहुत ज्यादा डैमेज हो रहा है। तो ये तमाम सूरत हाल जो है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान जंग के बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, जैसा कि इससे पहले एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें न्यूयॉर्क टाइम ने ये लिखा कि ये जंग जो है वो मैटर ऑफ टाइम है, ठीक है, ये किसी भी वक्त जब वो छिड़ सकती है। तो एक नई डिसेप्शन हमें नजर आ रही है इजराइल और अमेरिका की तरफ से, यानी बज़ाहिर उनकी टॉक्स जो है वो गजा और वेस्ट बैंक से रिलेटेड हैं, बज़ाहिर उनकी टॉक्स जो हैं वो सीज फायर से रिलेटेड हैं, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी तैयारी जो है वो ईरान के साथ जंग के हवाले से हो सकती है, क्योंकि अमेरिका ने जो अपना बिल्डअप गल्फ में किया है और पसे पर्दा कुछ बहुत ही डेंजरस लेवल की चीजें हो रही हैं। अब मिसाल के तौर पे कुछ इंडिकेटर्स जो इस वक्त बात किए जा रहे हैं, मिसाल के तौर पे 200 अमेरिकन सोल्जर जो हैं वो वहां पर एक कमांड सेंटर के साथ मौजूद हैं, जिसमें अमेरिकन कमांडर्स कब आ रहे हैं जा रहे हैं, तो वहां पर एक मुकम्मल निगरानी हो रही है। वो कह रहे हैं जी हम गजा के सीज फायर के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन गजा के सीज फायर में कितनी इंप्लीमेंटेशन हो रही है, रोजाना की बुनियाद पर इजराइल वहां पर हमले कर रहा है और अमेरिका की कोई इंटेंशंस नहीं है यहां पर फलस्तीनियों को कोई रियासत देने में, उनको कोई राइट्स देने में, इजराइल को लगाम डालने के अंदर। तो फिर ये सारा कमांड सेंटर वहां पर क्यों मौजूद है? दूसरी बात जो अब सामने आ रही है कि इस वक्त जो कुछ देर पहले इजराइल ने लार्ज स्केल मिलिट्री ड्रिल जो हैं वो जॉर्डन वैली के अंदर जब शुरू कर दिए हैं, यानी जो ईस्टर्न बॉर्डर है उस साइड पे एक प्राइमरी डिफेंस एरिया इसको कहा जा रहा है। और 9000 रिजर्व सोल्जर्स और ऑफिसर जो है वो इस वक्त आज ही इजराइल ने कॉल अप किए हैं। 9000 रिजर्व सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स वो किस लिए किए गए हैं? एंड इट इज लाइकली दैट एयर डिफेंस फोर्सेस हैव आल्सो बीन मोबिलाइज्ड। अमेरिका जो है वो वहां पर एडिशनल एयर डिफेंस डिप्लॉय कर रहा है, तो इजराइल की जो एयर डिफेंस फोर्सेस हैं वो भी मोबिलाइज हुई हैं। तो जो सेंट्रल रीजन है इजराइल का वहां पर मजीद फौज जो है वो भेजी जा रही है गुश्तन के एरिया में, और नेक्स्ट मंथ जो है वो हॉलीडे सीजन होगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो मुल्क के अंदर ही फौज डिप्लॉय करने का क्या मतलब है? यानी कि जो ईरान से हमला होगा वो तो कोई जमीनी हमला तो नहीं होगा, तो मुल्क के अंदर डिफरेंट जगहों पर फौज डिप्लॉय करने का जाहिर है कि इंटेलिजेंस ऑपरेशंस हो रहे होते हैं। फिर जब हमला होता है, जब एयर स्ट्राइक्स होती हैं, तो उसमें ऑन ग्राउंड जो सूरत हाल बनती है, तो जाहिर है कि जो इलाके उनको लगता है कि यहां पर सबसे ज्यादा अटैक्स हो सकते हैं। आप देखिए लास्ट टाइम जब तल अवीव की सूरत हाल क्या थी, तो फौज आपको तल अवीव की सड़कों पर जब नजर आ रही थी, तो इसलिए वो एरियाज उनके बहुत हसास एरियाज हैं, वहां पर जब वो अपनी फौज इस वक्त डिप्लॉय कर रहे हैं, क्योंकि जब एयर स्ट्राइक्स होंगी जो डैमेज होगा उसको भी तो फौज ने आकर जब वो देखना है। तो ये डिफरेंट इंडिकेटर्स, और सबसे बढ़कर इजराइल को इस जंग में शिकस्त हुई है और अपनी हेजेमनी को रीएस्टैब्लिश करने के लिए वो एक बार और जंग करने के लिए आ रहा है। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के अंदर ये वॉर अगेंस्ट ब्रिक्स है, जो मल्टीपोलर वर्ल्ड
کی لڑائی جاری ہے اس میں ایران کو ڈسٹرائے کرنا یہ امریکہ بہت زیادہ اور ویسٹ بہت زیادہ ضروری سمجھتا ہے. بہرحال یہ اس وقت کے سینیریوز ہیں. آپ یہ دیکھیے الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے کہ اسرائیل نے لارج اسکیل ملٹری ایکسرسائزز اکراس دا ویسٹ بینک جو وہ شروع کر دی ہیں. 3 ڈے یہ ایکسرسائزز ہیں. ریزنگ کنسرنز امنگ دا پیلسٹینین اوور انکریزڈ ملٹری ایکٹیویٹی. اس میں گراؤنڈ فورسز شامل ہیں, اس میں ایئر فورسز بھی شامل ہیں. ویسٹ بینک کے اندر ایئر فورسز اور اسپیشل یونٹس جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہیں, اور جو اسرائیل کے ڈیفرنٹ برانچز ہیں سیکیورٹی کے اپریٹس کے اس کے ساتھ کنیکشن کے ساتھ. اور اس کا مقصد جو ہے وہ آپریشنل ریڈینس دکھانا ہے فار پوٹینشل ایسکیلیشن سینیریوز. یہ آپ دیکھیے ایسکیلیشن سینیریوز کے لیے یہ ایکسرسائزز ہو رہی ہیں. تو کون سی ایسکیلیشن اور کس کی ایسکیلیشن؟ ڈیفرنٹ ایسکیلیشن سینیریوز کے حوالے سے یہ آپریشنل ریڈینس جو ہے اس کی ایکسرسائزز ہیں. اس میں ڈرون شامل ہیں, اس میں جو ہے وہ ایکٹیو ٹروپس شامل ہیں, اس میں ایئر کرافٹس کی موومنٹ جو ہے وہ شامل ہے, اور ریزیڈنٹس ہیو بین وارنڈ کہ ملٹری کی جو پریزنس ہے وہاں پر اور زیادہ بڑھنے جا رہی ہے. تو یہ یعنی کہ کافی چیزیں مشکوک ہیں. جب معاملات سیز فائر کی طرف جا رہے ہیں تو پھر یہ ڈرلز اور پھر پاسبل ایسکلیشن سینیریوز وہ کیا ہو سکتے ہیں. اسی درمیان رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق سعودی عربیہ کی جانب سے یہ بالکل کلیریفائی کیا گیا ہے کہ ہم بالکل نارملائزیشن نہیں کریں گے. غزہ کی جنگ کے بعد صورتحال بالکل بدل چکی ہے, تو اب نارملائزیشن کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سعودی پلیز ہارڈ بال, نو پیلسٹائن اینڈ نو پیس. اگر فلسطین نہیں ہے تو پھر کوئی پیس نہیں ہے. ٹرمپ وانٹس اے ہینڈ شیک اینڈ ایم بی ایس وانٹس اے روڈ میپ. ایم بی ایس چاہتے ہیں کہ ایک روڈ میپ دیا جائے کہ فلسطینی ریاست تک ہم جو وہ کیسے پہنچیں گے. تو ایک ریڈ لائن جو ہے انہوں نے ایک طے کی ہے کہ نو ریکگنیشن آف دا اسرائیل وداؤٹ اے کریڈیبل پاتھ ٹو دا پیلسٹینین اسٹیٹ. اور غزہ کی جنگ جو ہے اس نے چینج کر دیا ہے ایوری تھنگ کو. حالانکہ سعودی عربیہ تو تیار تھا, اور ایون اردگان جو ہے وہ اسرائیل کا دورہ کرنے جا رہے تھے, اور اس وقت اکراس دی عرب ورلڈ بہت زیادہ غصہ پایا جا رہا ہے اسرائیل کے خلاف, اور اس میں کوئی عرب ورلڈ اس کی آپ کہہ لیں کہ مجال نہیں کر سکتا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کرے اور جا کر نتنیاہو کے ساتھ ہاتھ ملائے. خود ایم بی ایس نے 1 سال قبل لکھا تھا پولیٹیکو کے اندر, اور بلکہ لیٹر بھیجا تھا جو امریکن کانگریس مین ہے, اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جیسے ایجپشین لیڈر 80s میں انہوں نے نارملائزیشن کی تھی لیکن ان کو اسیسینیٹ کیا گیا, تو آج تو پھر بالکل سینیریو جو مختلف ہے. سو پوری عرب ورلڈ جو ہے وہ شدید غصے میں ہے, اور نارملائزیشن ایک ریڈیو ایکٹیو صورتحال, یعنی ایک نیوکلر بام چلانے والی بات ہے کہ اگر کوئی نارملائزیشن جو ہے وہ جا کر کرے گا تو ایم بی ایس جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ اس صورت. تو دوسری طرف جو امریکنز اب کیوں وہ ڈیفنس ایگریمنٹ کر رہے ہیں جو اس سے پہلے وہ اس شرط کے بغیر کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے اوپنلی یہ کہا تھا کہ اگر سعودی عربیہ ڈیفنس ایگریمنٹ چاہتا ہے تو اس کو اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن جو وہ کرنی پڑے گی, اوپنلی انہوں نے کہا. لیکن اب ٹرمپ انتظامیہ جو ہے ایسی وہ چاہتا جو ہے, لیکن اس کے باوجود وہ آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں, بیکاز رائٹر یہ لکھ رہا ہے کہ اب سعودی عربیہ کو اتنی واشنگٹن کی ضرورت نہیں ہے جتنی واشنگٹن کو سعودی عربیہ کی ہے. تو سعودی عربیہ کا سب سے بڑا اتحادی ہے امریکہ, ساری چیزیں ہیں, اور سعودی عربیہ آگے تعلقات بڑھانا چاہتا ہے, لیکن اس وقت امریکہ کو بہت ضرورت پڑ گئی ہے کیونکہ چائنا کے خلاف اصل جنگ ہے. تو چائنا کے خلاف یہ یعنی سعودی عربیہ یہ بہت بڑے ملک ہیں, ان کو امریکہ لوز نہیں کر سکتا ہے, بلکہ ان کو لوز کرے گا تو چائنا کا انفلوئنس جو وہ مڈل ایسٹ میں اور زیادہ بڑھے گا. اچھا, تو یہ سینیریو رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق. اور سلوینیا کے جو پریزیڈنٹ ہے, سلوینیا ایک بڑا امپورٹنٹ کنٹری ہے یورپ میں, اور انہوں نے کہا کہ اگر انٹرنیشنل کمیونٹی اسرائیل کو الاؤ کرتی چلی جاتی ہے, اٹ ول بی دا اینڈ آف دا پیلسٹینین اسٹیٹ اینڈ وی ول ناٹ الاؤ دیٹ, کہ اس طرح پھر فلسطینی ریاست جو ہے وہ اس کا کوئی پیچھے چانس ہی نہیں بچے گا, کیونکہ غزہ میں بھی وہ قبضہ کر لیں گے اور ویسٹ بینک آلریڈی ان کے قبضے میں ہے, وہاں پر وہ سیٹلمنٹس بنا رہے ہیں. تو اگر یہ سیٹلمنٹس الاؤ کر دی جاتی ہیں تو پھر دیر ول بی نو پیلسٹینین اسٹیٹ, اور ایسے سینیریو کو ہم قبول نہیں کرتے. یورپ از ناٹ یونائٹڈ اگینسٹ اسرائیل, یورپ متحد نہیں ہے اسرائیل کے خلاف, اینڈ وی ہیو بینڈ آرمز ایکسپورٹ ٹو اٹ اینڈ پروہیبٹڈ انٹری ٹو اٹس آفیشلز. تو ہم نے اسرائیل کے لیے جو اسلحہ سپلائی ہے اس کو بند کر دیا ہے اور پروہیبٹ کر دیا ہے اس کے آفیشلز کو. سلوینیا نے اسرائیل کے لیے اسلحہ سپلائی بھی بند کر دیا ہے, اور اسرائیلی آفیشلز بھی سلوینیا جو نہیں جا سکتے ہیں. تو یہ وہ
یورپ کے ممالک ہیں جو اتنا بڑا سٹانس لے رہے ہیں، جو اسپین ہے اس نے بندرگاہیں بند کر دی ہیں، اپنی ایئر سپیس بند کر دی ہے، اکنامک ریلیشن ختم کر دی ہیں، اسلحہ سپلائی جو روک دی ہے، اور اسرائیل سے وہ اسلحہ خرید بھی نہیں رہے حالانکہ ان کے ایگریمنٹس موجود تھے. تو مڈل ایسٹ کی جو گورنمنٹس ہیں ان کے پر دباؤ بڑھتا چلا جائے گا، کتنی دیر وہ اس کو سسٹین کر سکتے ہیں. اور خود ٹرکی جو ہے وہ اب اس نے اریسٹ وارنٹ جاری کر دیے ہیں 2 دن قبل جو ہے. تو یہ وہ سینیریو ہے کہ باقی جو گورنمنٹس ہیں وہ پریشر بڑھا رہی ہیں، وہ اقدامات اٹھا رہی ہیں، تو عرب ورلڈ جو ہے وہ ابھی تک کوئی عملی اقدام اٹھانے سے قاصر ہے. اسی درمیان ناظرین پیرس کے اندر آج بڑی اہم ترین ملاقات ہونے جا رہی ہے، اور جو فلسطین کے صدر ہیں محمود عباس، وہ میکرون کے انویٹیشن کے اوپر پیرس پہنچے ہیں، اور میکرون جب ان کو ہوسٹ کرنے جا رہے ہیں. اور یہ ملاقات اس سینیریو میں ہونے جا رہی ہے کہ جو فرانس نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا ہے، تو اس کے بعد یہ پہلی ملاقات ہے. میکرون ول ہوسٹ پیلسٹینین اتھارٹی پریزیڈنٹ ان پیرس. تو یہ فرانس کی ریکگنیشن آف دا پیلسٹینین اسٹیٹ، اور اس میں فلسطینی ریاست اور غزہ کی جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہے اس کو ڈسکس کیا جائے گا. فلسطینی ریاست اور غزہ جو ہے وہ ڈسکس کیا جائے گا. اسی درمیان الجزیرہ نے ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ کیسے جو یورپ کی لیبر یونین ہیں وہ کیسے بہت بڑا امپیکٹ جو وہ کریٹ کر سکتی ہیں. ہاؤ لیبر یونینز ان یورپ کین ہیلپ اینڈ اسرائیل جینوسائیڈ ان غزہ. غزہ کی جو جینوسائیڈ ہے اس کو ایفیکٹولی ختم کرنے میں یورپ کی لیبر یونینز فیصلہ کن کردار جو ادا کر سکتی ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک سیز فائر تو ہو گیا ہے، 10 اکتوبر کو یہ سیز فائر ہوا تھا، لیکن اسرائیل کا جو بروٹل وائلنس ہے وہ ابھی تک نہیں رک سکا ہے. اور فلسطینی جب وہاں پر شہید ہو رہے ہیں، اسرائیل جب ان کو اٹیک کرتا چلا جا رہا ہے، اور اسرائیل کو پولیٹیکل، ملیٹریلی اور لاجسٹیکل سپورٹ جب وہ حاصل ہے ویسٹ سے، یورپ سے، ان کو یہ ساری سپورٹ پولیٹیکلی، ملیٹریلی، ڈپلومیٹکلی، لاجسٹیکلی یہ ساری سپورٹ ان کو حاصل ہے. اور یہ وہ چیز ہے کہ اسرائیل کنٹینیوسلی فلسطینی لینڈ کو کالونائز کیے ہوئے ہے. تو 2 سال جب وہ بہت ہسٹورک مظاہرے جب وہ یورپ میں دیکھنے کو ملے، یورپ کی سڑکیں جب وہ اور ان کے روڈ جب وہ بھرے ہوئے تھے مظاہروں سے، تو بہت زیادہ اس سے پریشرائز ہوئی ویسٹ کی گورنمنٹس. تو انہوں نے کچھ اقدامات بھی درمیان میں اٹھائے، کچھ نے اپنی پوزیشن کو ریورس بھی کیا، لیکن کوئی سگنیفیکنٹ چینج نہیں ہو سکا. یعنی ایک بڑے لیول کے اوپر کوئی انہوں نے ایسا میننگ فل اقدام اٹھا دیا جیسا کہ یورپی یونین کے اوپر بہت دباؤ تھا کہ وہ پارٹنرشپ ایگریمنٹ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ختم کرے، لیکن یورپی یونین نے وہ پارٹنرشپ ایگریمنٹ ختم نہیں کیا. اگر یہ ہو جاتا تو یہ ایک بہت بڑا میننگ فل اقدام تھا، تو یہ نہیں ہوا. اچھا یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ وہ کیوں نہیں ہوا. وہ اس وجہ سے نہیں ہوا کہ یورپ کو پتا ہے اگر یہ ختم ہو گیا تو اسرائیل ویسے ہی سروائیو نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ چل ہی ان کی مدد کے ساتھ رہا ہے. وہ کوئی ایسا ملک تو نہیں ہے کہ جو کسی کی سپورٹ نہ ہونے کے بغیر ختم ہو جائے گا. وہ تو ایک کالونی ہے جو ویسٹ کے پیسے اور ویسٹ کی ملٹری کی وجہ سے چل رہی ہے. تو اگر وہ ختم ہو جائے گی تو اسرائیل جو وہ کیسے سروائیو کرے گا. تو ایسے سینیریو میں جو لارج اسکیل لیبر موبلائزیشن ہے یہ ایک فیصلہ کن کردار ادا کر سکتی ہے. اور لیبر یونینز نے اس سے پہلے بڑی سٹرائکس کی بھی ہیں، جیسے اٹلی کے اندر لیبر یونینز یورپ کے اندر وہ ایک ایسا سینٹرل رول ادا کر سکتی ہیں ان انڈرمائننگ دیئر گورنمنٹ سپورٹ فار اسرائیل. اگر وہ صحیح معنوں میں کھڑی ہو جائیں تو پھر گورنمنٹس بھی چاہ کر اسرائیل کے لیے نہیں دیکھیں نا، اگر وہ ہڑتال کر دیتے ہیں یا باقی اقدامات اٹھا دیتے ہیں تو گورنمنٹس ان لیبر یونینز کے خلاف کھڑی نہیں ہو سکتی ہے. Given the active trade between Israel and European countries and the logistical significance of the European ports، ٹھیک ہے نا، بندرگاہوں کے اوپر اور وہیں سے جو لاجسٹیکل سپورٹ اور سپلائی اور ٹریڈ ہو رہی ہے، اگر یہ یونینز کھڑی ہو جائیں گی تو پھر وہ جاری ہی نہیں رہ سکتی. وہ لاجسٹیکل سپورٹ ان یونینز کے بغیر جو وہ ہو ہی نہیں سکتی. So workers in many sectors could make a difference by organizing for Palestine. تو اگر یہ سارے جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں فلسطین کے لیے تو بہت بڑا ڈیفرنس یہ کریٹ کر سکتے ہیں. اور اسی درمیان ایک اور رپورٹ دیکھیے کہ کیسے جو زائنزم ہے وہ کولیپس کر رہا ہے اینڈ غازہ ریزسٹنس از رائزنگ. زائنزم کا جو نیریٹو ہے وہ ویسٹ کے اندر باقاعدہ کولیپس کر رہا ہے اور ریزسٹنس جو ہے وہ رائز کر رہی ہے. براڈر کولیپس ہو رہا ہے زائنسٹ کا جو نیریٹو ہے، ٹھیک ہے نا، اور شفٹ آ رہا ہے گلوبل اویئرنیس کے اندر. جو غزہ کے اندر ایونٹس ہوئے ہیں گلوبل اویئرنیس کے اندر جب وہ شفٹ آ رہا ہے. اور اسی درمیان جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ فوکس کر رہا ہے آن کیوس اینڈ ڈسٹرکشن
اور ریزسٹنس جو ہے وہ میئرلی ملٹریلی کنفرنٹ کرنے کا نام نہیں ہے. یعنی ریزسٹنس صرف یہ نہیں ہے کہ آن گراؤنڈ فوجیں اسرائیل سے لڑیں گی تو وہ ریزسٹنس ہے, بلکہ اسرائیل کی جو مورل اور پولیٹیکل کریڈیبلٹی ہے اس کو بھی ڈسمینٹل کرنا اور اس کا سامنا کرنا اور اس کی لیجیٹیمیسی کو چیلنج کرنا, یہ بھی ریزسٹنس ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک بھرپور طریقے, تو اوورآل جو زائنزم کا نیریٹو ہے اور لیجیٹیمیسی ہے وہ تو کولیپس لوگوں میں ہو چکی ہے. تو ان کی جو لابی کا انفلوئنس ہے گورنمنٹس کے اندر وہ بہرحال ابھی تک موجود ہے اور اگلا سٹیپ وہی ہے. سو اب دیکھیں غزہ کے اندر ابھی بھی ان کی جو بمبنگ ہے وہ جاری ہے. اسرائیلی فورسز جو ہے وہ انہوں نے ریزیڈینشل بلڈنگز کو سینٹرل غزہ میں ڈیمولش کیا ہے. 2 فلسطینی جس میں سے ایک بچہ تھا ڈرون اٹیک میں جو ہے وہ اس کو شہید کیا گیا ہے. 270 جو جرنلسٹ شہید ہوئے ہیں غزہ میں, اس میں سے 44 جو ہیں وہ غزہ کے جو ڈسپلیسمنٹ ٹینٹس تھے اس کے اندر موجود تھے اور باقاعدہ ٹارگٹ کیا گیا ان کو. 44 جرنلسٹ ان ٹینٹس کے اندر موجود تھے. اسی درمیان جو ہے وہ یورپ جو رشیا کے ساتھ ایک بہت بڑی جنگ لڑ رہا ہے, اور ورلڈ وار 2 کے بعد سب سے بڑی ڈیزاسٹرس وار یورپ نے یوکرین کی صورت کے اندر چھیڑی ہے, جس میں برطانیہ کے انٹیلیجنس, برطانیہ کے جو آرمی چیف ہے وہ کہتے ہیں کہ یوکرین کبھی جیت نہیں سکتا. بنیادی اس جنگ چھیڑنے کا مقصد یہ تھا کہ رشین اکانومی کولیپس ہو جائے گی. رشین اکانومی کولیپس ہوگی تو رشیا کو 2 سے 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا. جیسے پچھلی سینچری میں سوویت یونین کے کئی ٹکڑے کیے گئے, تو اب جو ایک رشیا بچا ہے اس کو کئی حصوں میں تقسیم کرنا, یہ اس جنگ کا بنیادی مقصد تھا. اسی مقصد کے ساتھ تاکہ منرلز وہاں سے نکالے جائے اور رشیا کی طاقت کو مکمل جو ڈسمینٹل کیا جائے. لیکن اس کا نتیجہ بالکل الٹ نکل رہا ہے. رشیا زیادہ پاورفل ہو کر سامنے آ گیا ہے اور کوئی چانس نہیں اب اس کے ہارنے کا. تو اب آج جو رپورٹ سامنے آئی ہے کہ رشیا پر سینکشن لگا کر تو اوورال یہی ہے کہ بھئی ازمپشن یہی ہے کہ رشیا ڈیمیج ہو رہا ہے. نہیں, اصل میں سب سے پہلے یورپ ڈیمیج ہو رہا ہے. اب مثال کے طور پہ بلگیریا بہت امپورٹنٹ کنٹری ہے, آج انہوں نے رپورٹ جاری کی ہے. بلگیریا کو $23 بلین کا نقصان ہوا ہے یورپی یونین کی جو سینکشنز ہے رشیا پر. سینکشنز رشیا پر لگی ہیں, نقصان ان کو ہو رہا ہے $23 بلین. کی سیکٹر جو ہیں بلگیریا کے اندر ان کو بہت زیادہ لاس ہو رہا ہے, اور اس میں ٹورزم بہت بڑا سیکٹر ہے جس میں 15 سے 20 بلین ڈالرز ان کو آتے تھے, جس کا جو ہے وہ لاس ہوا ہے. ان کی اکانومی جو ہے وہ ریپڈلی امپیکٹ اس وجہ سے ہو رہی ہے. رشین جو کلائنٹس تھے, ٹورزم, ریئل اسٹیٹ کے اندر ان کی انویسٹمنٹس تھیں, جو سروس سیکٹر ہے اس میں ان کی انویسٹمنٹس تھیں. تو also lost access to the affordable construction material. بلگیریا کو جو affordable construction material رشیا سے آتا تھا وہ بھی رک گیا, اور رشیا اور بیلاروس دونوں سے یہ امپورٹ ہوتے تھے, اب وہ مہنگا. اسی طرح آپ دیکھیں نا, سب سے بڑا جو لاس یورپ کا ہو رہا ہے وہ انرجی کا ہے. جو سستی انرجی وہ رشیا سے لے رہے تھے اب وہ مہنگی انرجی لے رہے ہیں, جس سے ان کا بہت زیادہ جو وہ لاس ہو رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ چائنیز انڈسٹری جو ہے وہ ان کو کمپیٹ کر چکی ہے اور بالکل مقابلے سے ہی باہر کر چکی ہے. BMW اور مرسڈیز اور اس طرح کی بڑی بڑی کمپنیز چائنیز جو آٹو میکرز ہیں ان کے سامنے فیل ہو گئی ہیں. اور اس سے بلگیریا کو سب سے بڑا جو لاس ہوا ہے وہ ان کے نیوکلر انرجی کو ہوا. ایک نیوکلر پاور پلانٹ جو ہے اس کی کنسٹرکشن جو ہے وہ جاری تھی رشیا کی مدد سے, لیکن جب جنگ ہوئی تو اس کے بعد جو اس وقت کے پرائم منسٹر تھے وہ اس پروجیکٹ سے انہوں نے وڈرا کرنے کا اعلان کر دیا. تو انویسٹمنٹس بھی ہوئیں اور وہ پروجیکٹ اسی طرح سے پڑا ہوا ہے, جس سے ایک انرجی بھی حاصل ہونا تھی اور جو انویسٹمنٹس تھی وہ بھی فارغ ہو گئی. اچھا, اب ذرا دیکھیے جرمنی کے اندر کیا صورتحال ہے. اب جرمنی جو ہے اس نے 2 عالمی جنگیں لڑی ہیں. اب جرمنی پھر جو ہے وہ ملٹرائزیشن کی طرف جا رہا ہے. یہ بہت ہی عجیب ہے, بہت ہی عجیب ہے کہ جرمنی پھر ایک تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے. اب جناب علی جرمنی جو ہے اس نے ملٹری سروس کو مینڈیٹری کرنے کا قانون وہ پاس کر رہے ہیں. تو اب جرمنی میں اس کو روکنے کے لیے مظاہرے شروع ہو گئے. 500 ایکٹیوسٹ جو ہے وہ ملے ہیں اور انہوں نے کہا کہ December 5 کو نیشن وائڈ جو پروٹیسٹ ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کالنگ فار جرمنی ٹو بی ریڈی فار پیس ناٹ فار وار. جرمنی کو جنگ کی تیاری نہیں کرنی ہے بلکہ اس کو پیس کے لیے تیار ہونا چاہیے. جرمنی کے لوگ اس وقت بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہیں ایک اور جنگ رشیا کے ساتھ لڑنے کے لیے. 2 جنگیں انہوں نے رشیا سے لڑی ہیں, دونوں میں ہارے ہیں, اینڈ ملینز آف پیپل جرمنی کے جب وہ مارے گئے. تو اب ایک اور جنگ جرمنی جو ہے وہ رشیا کے ساتھ لڑنے جا رہا ہے, اور ایک ایسے وقت میں جب رشیا نیوکلر ہے. لاسٹ تو دونوں وار میں رشیا نیوکلر نہیں تھا, اب رشیا نیوکلر بھی ہے اور جرمنی نیوکلر نہیں ہے. پھر بھی وہ رشیا سے جب ایک تیسری عالمی جنگ جو لڑنے جا رہے ہیں جس میں لوگ بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہیں.
تو یہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ لوگ اور زیادہ مخالف بنیں گے گورنمنٹ پالیسیز کے، اور جو فار رائٹ ہے وہ اور زیادہ بن کر سامنے آئے گا۔ تو یہ جو آپ کو ساری اس وقت یورپ کی لیڈرشپ نظر آ رہی ہے، فرانس میں، جرمنی میں، آگے پیچھے، یہ ساری ریپلیس ہو سکتی ہے جو فار رائٹ وہاں پر پارٹیز جو ہے وہ پاپولر ہو رہی ہیں۔ جو اب مثال کے طور پہ آج وال اسٹریٹ جرنل نے جو دوسری رپورٹ دی ہے کہ جو نارڈ اسٹریم پائپ لائن تھی جو رشیا سے جرمنی آ رہی تھی اور جرمنی کی انڈسٹری کے لیے بہت ضروری تھی، اس کو یوکرین اور سی آئی اے کے خفیہ آپریشن کے ذریعے ڈسٹرائے کیا گیا۔ انیشلی بلیم رشیا کے اوپر لگا، بعد میں پتا چلا کہ اب وہ تو یوکرین نے کیا ہے۔ اب یورپی یونین اس پر بھی ڈیوائیڈڈ ہے، اور جرمنی وہ جو جس نے اٹیک کیا تھا یوکرینین نے، وہ اس وقت پولینڈ کے پاس ہے۔ جرمنی کہہ رہا ہے کہ اس کو ان کے حوالے کیا جائے، اور باقی یورپی یونین کے ملک جرمنی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق نارڈ اسٹریم کا یہ جو آپریشن ہے، اس نے یورپی یونین کی جو یونٹی ہے اس کو بہت زیادہ فریکچر کیا ہے، کیونکہ جرمنی کے لیے یہ نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ ہے۔ دیکھیں نا، اس کے بعد ان کی انڈسٹری اتنی تیزی کے ساتھ نیچے گئی ہے، تو جرمنی کے اوپر یہ اٹیک ہوا ہے، اور پتہ یہ چلا کہ یہ یوکرین نے کیا، اور اس میں سی آئی اے بھی انوالو تھی، ٹھیک ہے نا۔ اور جو یوکرین کے سب سے بڑے جنرل ہیں، ان کی لیڈرشپ کے اندر ان کی اپروول کے ساتھ یہ آپریشن ہوا، اور شروع میں بلیم ان رشیا کو کیا کہ یہ رشیا نے کیا۔ تو اب پولینڈ اور اٹلی جو ہے وہ ریزسٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو یوکرینین بندہ ہے جس نے یہ دھماکے سے اڑا دیا تھا، اس کو جرمنی کے حوالے نہ کیا جائے۔ جرمنی کہہ رہا ہے اس کو ہمارے حوالے کریں۔ تو بیسیکلی یہ جو جنگ ہے پہلے یورپ کا نقصان کر رہی ہے، رشیا تو سروائیو کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ایک ورلڈ وار لڑنے کے لیے بھی تیار ہے، وہ اس سے پیچھے بالکل نہیں ہٹے گا۔ تو دیکھنا ہے کہ یورپ کیا اتنی بڑی حماقت کرے گا کہ وہ رشیا کے ساتھ لڑ جائے گا جس کے پاس دنیا کے سب سے زیادہ نیوکلیر ویپنز ہیں، یا پھر اس کو رشیا کی ڈیمانڈز ماننا ہوں گی۔ اس کے علاوہ کوئی تیسرا آپشن درمیان میں ہے ہی نہیں۔ تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔